Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक तौहीन रसालत से मुतल्लिक है, जो खासकर सियालकोट में जुमा मुबारक 3 दिसंबर 2021 को वाक़ है। एक श्रीलंकन को ज्यादती करके आग में जलाया गया। ये वाक़या कोई पहली मर्तबा नहीं है, बार बार हो रहा है। यूं तो मैंने तौहीन रसालत की सज़ा और जो इससे रिलेटेड है, मैंने कुरान में जो बताया गया है वो सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी तकरीर है पहले। लेकिन आज की ये तकरीर मैं चाहूँगा आप इसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेनेट, असेंबली में और जो मुतल्लिका इदारे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी, फौजों में भी, कोर कमांडर्स में भी, आम फौजों में भी, थानों में भी, अदालतों में भी, ये सबों को फॉरवर्ड करें। ये जो आजकल हो रहा है ये कोई नया नहीं है वाक़या, ये बार बार हो रहा है और इस पे एक सर्जिकल ऑपरेशन होनी चाहिए। सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडिएशन, स्टेम सेल्स और जो टूल्स हैं इसको इस्तेमाल करके इनको हमेशा के लिए किला कमा करना चाहिए। हम मौजूदा मुनाफिकों से और दूसरों से तो हम ये पे नजर रखते हैं, लेकिन माजी और बहुत ही माजी में जो मुनाफिक है उसको हम भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये इटली में एक बिल्डिंग है जो टेढ़ी गिरी जा रही है और अभी तक कोई 60-70 साल 100 साल हो गए गिरी नहीं है, लेकिन आज निकल गिरेगी। लेकिन किसी ना किसी ने तो बताया कि ये टेढ़ी है। फिर हुकाम ने उस बिल्डिंग को खाली करा दिया और सिर्फ टूरिस्ट इक्का दुक्का जाते थे, और उसको भी बाद में कंप्लीटली बैन कर दिया। अंदर कोई नहीं जा सकता है, बाहर से अपनी जितनी तस्वीरें ले, कोई ना कोई बताने वाला हो। आज इस प्रॉब्लम का मैं भी उनमें हूँ जो बताना चाहता हूँ। इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, बताएं। अल्लाह ने तो जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, गाली के बदले गाली। अगर किसी ने गाली दी, आप ज्यादा से ज्यादा गाली दे सकते हैं। बदतमीजी किसी ने आपके साथ की है, आप उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी कर सकते हैं। किसी ने बुरे अखलाक के बदले में कुछ आपको दिया, आपको बुरे अलकाब ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर किसी ने जिस्मानी इज़ा, ये तो उसकी जिस्मानी इज़ा। अगर किसी ने जुबानी इज़ा दी है तो उसके बदले जुबानी इज़ा, इससे ज्यादा नहीं। जख्मों का बदला उसी के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात कुरान में बताई है कि जिसने माफ कर दिया वो गुनाह से पाक हो गया। और मोहतरम तो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे, कहते सहमत नहीं, मोहतरम माफ करने वाले थे। लोगों ने मोहतरम को उनकी जिंदगी में बहुत कुछ कहा, जिसके जवाब में अल्लाह ने मोहतरम से सब्र की तालीम की और कहा तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी गवाही काफी है। सारी दुनिया एक तरफ, अल्लाह एक तरफ। हमारा सिस्टम, हमारे अकीदा ऐसा होना चाहिए, सारी दुनिया एक तरफ, अल्लाह एक तरफ, मैं अल्लाह की तरफ। और अल्लाह की तरफ होने के लिए सिर्फ एक ही किताब है, वो है कुरान। कुरान और कुरान। कुरान अल्लाह का कलाम है, कोई मामूली बात नहीं है, आम लोगों की नहीं है। ये अल्लाह का कलाम, इसकी अल्लाह ने हिफाजत की है और क़यामत तक ये महफूज रहेगा। कुरान हम तक पहुंचा कैसे? मौसम की मुंह मुबारक से पहुंचा। ये मौसम का बयान भी है, मौसम की हदीस है और सही मुस्तनद हदीस है जिसको अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया। और ये मौसम की सुन्नत भी है, मौसम ने इस पे 100% अमल किया, 100%।
اور یہ قصص الانبیاء بھی ہے، اس میں انبیاء کے حالات ہیں، اور یہ سب مستند، ریئلی اوتھینٹک اور اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے، محفوظ ہے۔ تفصیلات قرآن میں بھرے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ توہین سے ریلیٹڈ ہے سورہ القلم آیت 2-7، آیت نمبر 2-7، سورہ توبہ آیت نمبر 64-66، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130، سورہ قاف آیت 39، سورہ مزمل آیت 10، اور بہت سارے قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز سے اللہ نے سمجھایا۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو اسلام سے خارج ہیں، وہی تو مسلمان نہیں ہیں۔ تفصیلات کے لیے سورہ المائدہ آیت 44، 45، 47، آیت نمبر 44، 45، 47۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا قرآن میں۔ اب قرآن کو چھوڑ کے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں اس کا روٹ کاز دیکھنا پڑے گا، بنیاد کہاں سے آئی ہے، ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، کیوں غلط سمت پہ جا رہے ہیں۔ سورہ منافقون قرآن میں ہے، اور قرآن میں اور بھی طرح طرح سے بتایا گیا منافق کے بارے میں۔ منافق ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ہر طرح سے، خواہ وہ لکھ کر ہو یا بول کر ہو یا کوئی اور طریقے سے، امت کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ اس بات کا آج اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج یہ امت خلفشار سے دوچار ہے۔ منافقوں نے نہ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، نہ عثمان رضی اللہ عنہ کو، نہ علی رضی اللہ عنہ کو، نہ حسن رضی اللہ عنہ کو، نہ حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، سب کو شہید کر دیا۔ پھر ہم آپ کیا چیز ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، لیکن حدیث یا کسی اور کتاب کا نہیں۔ آج احمدی یا قادیانی لوگ کچھ کہتے ہیں تو ہم بڑے متاثر ہو کر سنتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سی باتیں ہماری کتابوں میں شامل کرنے میں قابل۔ لیکن ماضی میں عمر فاروق نے کثرت کو فتح کیا تو بہت سے منافقوں نے جھوٹی اور منکر حدیثیں شامل کرنی شروع کر دی، جو ایلیٹ طبقہ تھا ان میں۔ آج تو ہمارے اندر شہروں میں خاص کر گھر گھر میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے، لیکن 100 سال پہلے کتنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا؟ اور یہی بات اگر 1000 سال پہلے، اور یہی بات اگر 1400 سال پہلے، کتنے لوگ لکھ کے پڑھے تھے؟ تو ان کا مائنڈ کو ڈیویٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا تھا۔ کوئی بھی چوگا پہن کے اور لگے کہ ہاں بس شکل و شبہات سے مسلمان ہے، اور اندر سے بے شک منافق ہو، کہ یہی کام کیا گیا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تمام راوی صحیح ہیں تو حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عنوان، اس کا مضمون، اور وہ حدیث کس سے منتخب ہے، ان سب کا کھلی آنکھوں سے قرآن کے مطابق دیکھنا پڑے گا۔ ماضی میں قدیم فارس اور رومیوں نے مل کر بڑی حکمت کے ساتھ، اور وہ ٹائم فریم کون سا تھا؟ وہ ٹائم فریم تھا تقریباً 909 عیسوی میں فاطمید خلیفہ نے بنیاد رکھی، اور جو 1171 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست فاز دی، اور پیرل میں انہوں نے قرآن اسٹارٹ کروایا الازہر یونیورسٹی سے۔ حالانکہ الازہر یونیورسٹی پہلی اسلامک یونیورسٹی جو فاطمید خلیفہ نے بنائی تھی، وہاں سے پرچار ہو رہا تھا سنی چڑھائی باتوں کا، حدیثوں کا، قرآن کا نہیں۔ جب یہ مسلمان کے مجاہد اٹھے، سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے شکست فاز دی، اور وہاں کیونکہ 262 سال میں ہمارا دین اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اچانک اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پیرل میں قرآن شروع کیا جائے، الازہر یونیورسٹی جہاں سے یہ بنیاد شروع ہوئی، اس کو آہستہ آہستہ اس کے پیرل میں قرآن سے ریلیٹڈ باتیں مسلمانوں کو بتائی جائیں۔ اور وہ جو ہیں فارسی رومی، انہوں نے بڑی حکمت کر لی۔ اب یہ دیکھیں کہ سیاستہ مستند حدیث ہے، وہ کیا کر رہی،
کیا کہتی ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں. یہ ہے حدیث اوریجن میپ. یہاں پہ امام بخاری، یہ بخارا جو افغانستان کے نارتھ میں، اسی طرح امام ترمذی یہاں پہ، یہ افغانستان کے نارتھ میں، اور امام ابو داؤد یہ افغانستان کے اندر ایران کے بارڈر کے ساتھ، اور باقی 3 ہیں نسائی، امام مالک اور ابن ماجہ. یہ سیاست 6 مستند حدیث کی کتابیں. یہ ہیں ملک قدیم فارس کے. لیکن امام مالک کو ہم نے ان سے سیاست مستند حدیث سے کیوں نکالا؟ حالانکہ ان کی بھی کتابیں موجود ہیں جو مدینہ کے خاص پیور عرب ڈسکریمنیشن کیا تھا یا کیا کیا تھا. اس پہ سوچے آپ. کہیں نہ کہیں تو زیادتی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوا ہے. ہمیں اب ان سبوں کا صحیح سے جائزہ لینا پڑے گا. اور جو 262 سال 909 عیسوی سے 1171 909 سے 1171 تک، یہ 262 ایئرز میں جو ہمارا ڈی این اے خراب کیا ہے فاطمی خلیفہ کے دور میں کیا گیا. اور حدیث بھی دیکھیں آپ، تقریباً 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی ہیں. یہ سب اسی دور کے ہیں جس نے آج ہمیں اس قرآن سے ہٹا کر قرآن سے دور کیا گیا ہے. ماغزی کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک مسلمان قرآن پہ رہیں گے ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو ان کو قرآن سے کیسے دور کیا جائے. اس کے لیے یہ سارا منصوبہ تھا. اب وقت آ گیا ہے ہم آنکھیں کھولیں اور جتنی بھی چیزیں جو قرآن سے خلاف ہیں اس کو ہم نکال باہر دیں. اور بہت ہی سلیکٹڈ، مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو جہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں سے مسلح، وہاں سے نماز لینی ہے. تو خانہ کعبہ میں جو سسٹم چل رہا ہے نماز کا، وہ صحیح مسلم میں جو ریکارڈڈ ہے نماز کی بات وہ لے لی کیونکہ قرآن میں ذکر ہے. اور وہ امام کعبہ کا سلسلہ آپ دیکھ لیں، باقی مقتدی نہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، نہیں، امام کعبہ. اور وہ ریکارڈڈ ہے مسلم، صحیح مسلم میں، وہ ہم لیں گے. اور اسی طرح سے جہاں سے اور لوگ حج پہ واپس آتے ہیں وہیں سے تم بھی آؤ. یعنی حج پہ جو جاتے ہیں تو وہاں پہ مینا میں ٹھہرتے ہیں، اور مینا سے پھر ہم عرفات کے میدان میں، پھر درمیان میں رکتے ہیں اور مزدلفہ پہ اوور نائٹ، اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں صبح میں. پھر شیطان کو کنکر مارنا ہوا اور باقی سارے ہیں. وہ سسٹم وہاں پہ جو چل رہا ہے وہ بھی حدیث میں ریکارڈڈ ہے. وہ بات وہاں سے ہم لے لیں گے جو ابھی چل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ سسٹم کو فالو کرو وہیں جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، جو وہاں کا سسٹم ہے. اپنی اپنی ڈیٹ کی مسجد نہیں بنانی. جو فرقوں میں بٹ گیا اس کا اسلام میں حصہ نہیں، اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو فرقوں میں بڑھ گئے. قرآن سے ہم ہٹیں گے تو صراط المستقیم سے ہٹ جائیں گے، اور صراط المستقیم سے ہٹیں گے تو آج حشر دیکھ لیں. امت مسلمان بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور کب تک ہوتا رہے گا. اب وقت آ گیا ہے ہم اٹھیں سب مل کے. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط سے تھامنے کا مطلب ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں. افلا تدبرون، تدبر کریں، غور و فکر کریں. ڈیٹ کی مسجد سے نکلیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں کی بنیاد پہ. میری آواز کو پرائم منسٹر صاحب، صدر محترم صاحب، اسمبلیوں میں، سینٹ میں، فوج میں، کور کمانڈرز میں، اور اعلیٰ حکام میں، عدالتوں میں، تھانوں میں، پولیس میں، ہر جگہ
فارورڈ کی جائے. شکریہ. السلام علیکم.